अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट फातिमा। आज मैं आपके लिए नॉवल शम्सुल हया की एपिसोड 37 लेकर हाजिर हुए हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलते हैं किस्त की जानिब। मामा, आप मेरे साथ ही रहना स्कूल में, छोड़कर मत जाना। आज समरा के स्कूल का पहला दिन था। वो दोनों मियाँ बीवी सुबह ही उठ गए थे। जहां आयशा ने उसे तैयार करने की जिम्मेदारी ली, वहां दुरे नजफ किचन में खड़ा हो गया था जल्दी से उसका नाश्ता तैयार करने के लिए। ऐसा लग रहा था सिर्फ समरा का नहीं, उन दोनों मियाँ बीवी का भी स्कूल का पहला दिन हो। उसे तैयार करके स्कूल लाना इतना मुश्किल नहीं था जितना उसे स्कूल में छोड़कर वापस जाना था। जब टीचर समरा का हाथ पकड़कर उसे क्लासरूम की जानिब ले जाने लगी, तो उसका नन्हा हाथ आयशा के हाथ से छूटने लगा। तब वो डबडबाई आंखों से उसे देखते हुए मिन्नती लहजे में कहती हुई गई, जी जी मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, आप क्लास में बैठो, मैं बाहर बैठी हुई हूँ। वो फौरन बोली थी, हम यहीं रहते हैं उसकी छुट्टी तक। वैसे भी मैडम ने कहा है कि आज उसे सिर्फ 1 घंटा बिठाएंगी, उसका पहला दिन है ना। आयशा फौरन ही अब दुरे नजफ का बाजू पकड़कर नरमी से लचकदार लहजे में कह रही थी। उस नौजवान ने पहले उस परेशान लड़की का चेहरा देखा और फिर उसके हाथ जो उसका बाजू पकड़े हुए थे। ठीक है, आओ गाड़ी में चलकर बैठते हैं। उसने आयशा का हाथ जो बाजू पर था, उस पर अपना दूसरा हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, यहाँ क्लासरूम के बाहर सोफे पर बैठ जाते हैं। अगर वो परेशान होकर आएगी तो कम से कम मैं उसे दरवाजे पर ही मिल जाऊंगी। वो उजलत से रद में गोया हुई। आयशा रिलैक्स, वो सिर्फ क्लासरूम में गई है, जंग में लड़ने नहीं। उसने कभी समरा की सगी माँ को उसके लिए इतना परेशान होते नहीं देखा था जितना वो लड़की हो रही थी। पता है, मगर वो छोटी है बहुत। पता नहीं दूसरे बच्चों के साथ एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। कहीं टीचर ने डांट दिया तो। तुम्हें पता है ना, वो शरारती हो जाती है थोड़ी सी। उसकी तो जैसे जान हलकान हो रही हो। जबकि दुरे नजफ उसकी बातें सुनकर मुस्कुराया। आयशा, 1 घंटे में वो क्या ही शरारत कर लेगी। और फिर टीचर को भी कॉमन सेंस है कि उसे बिठा कर रखना है, भगाना नहीं है पहले ही दिन। वो क्यों डांटेंगी उसे। तुम रिलैक्स रहो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें नाश्ता करवाता हूँ। वो उसका हाथ जो बाजू पर था, निहायत नरमी से बातों ही बातों में अपने हाथों में ले चुका था और उसकी नाजुक उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझा ली थी। मगर वो इतना परेशानी के आलम में थी कि उसने जरा गौर न किया था मुकाबिल की मोहब्बत भरी चालाकियों पर। आप सगे बाप हो ना उसके। आयशा के तंजिया सवाल करते ही मुकाबिल दुनिया जहां की मासूमियत चेहरे पर लिए आंखें टमटमाते हुए इस बात में सर हिलाने लगा। साथ ही उसके हाथ को अपने हाथ से मुत्तसिल देखकर मुस्कुराए भी चले जा रहा था। वो नहीं समझ पा रही थी वो क्यों मुस्कुरा रहा है। उल्टा उस नौजवान को मुस्कुराता हुआ देखकर बीपी हाई हो रहा था उसका। आपको टेंशन नहीं हो रही, वो अकेली अंदर है और आप नाश्ता करने जाने की बात कर रहे हो। अगर वो रोते हुए बाहर आती है तो हम दोनों को ना पाकर वो कितना डर जाएगी, आपको कोई अंदाजा है। वो पूरे रास्ते मुझसे कहती हुई आई है कि मामा मुझे छोड़कर मत जाना स्कूल में, मेरे साथ ही रहना। उसका भरोसा उठ जाएगा मुझ पर से। आयशा को तो अब उसके नाश्ते के सजेशन पे भी गुस्सा आ गया था कि वो कैसे इतना लापरवाह बन सकता है। जबकि सच तो ये था कि वो ज्यादा हाइपर हो रही थी। वो औरत जिसकी औलाद छिन गई हो, वो बज़ाहिर आपको नॉर्मल नजर आएगी, मगर वो नॉर्मल नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। उठते बैठते खाते पीते हर लम्हे उसकी वो औलाद उसके जहन में होती है जिसे खोने का गम उसे अंदर ही अंदर खा रहा होता है। आयशा ने आज तक वो बैग खोलकर नहीं देखा था जो आखिरी बार वो अपने साबका ससुराल से लाई थी, जिसमें उसकी बेटी के चंद कपड़े थे। वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर पाती थी कि अगर वो फ्यूचर में अपनी बेटी से मिलेगी तो क्या कहेगी। उसका दिमाग काम ही नहीं करता था। ऐसे में जब उसे दूसरी औलाद मिली तो वो उसे लेके ओवर प्रोटेक्टिव हो गई थी। अच्छा अच्छा, मेरे बाप की तौबा, जो अब मैं नाश्ते की बात भी करूं। जो आप बोलेंगी वही करेंगे मैडम। वो अपने उल्टे हाथ से कान पकड़कर माजरती लहजे में बोला, क्योंकि मजीद गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था उसे। और वो जानता है समरा में जान बसती है उसकी। बीवी अच्छी नहीं है वो, मगर माँ कमाल की है। दुरे नजफ उसे लेकर अब सोफे पर बैठ गया था। वो इतनी नर्वस थी कि उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे। मुकाबिल ने अपने दोनों हाथों से उसके हाथ मसलते हुए उन्हें गरमाई देने की कोशिश की। फिर उसके हाथ को अपने हाथ के साथ ही जैकेट की पॉकेट में डाल लिया। मैं एक बार अंदर जाके देख लूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो रो रही हो।
اب اس کے کان کے پاس منہ لا کر آہستگی سے کہنے لگی، اپنی بیٹی کے چکر میں کیسے قریب آ رہی ہے اس کے، حتیٰ کہ ہاتھ بھی پکڑنے دے رہی ہے۔ یہ معصوم رشوتیں، یہ کرم نوازیاں کیوں تھیں اچھے سے سمجھ رہا تھا وہ، جبکہ سچ یہ تھا کہ مقابل اتنی ٹینشن میں تھی کہ اسے ان چیزوں کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا کرنے سے دوسرے بچے ڈسٹرب ہوں گے، اور پھر سمرا کے حلق کا اسپیکر بہت لاؤڈ ہے، اگر وہ روئے گی تو باہر آواز آ جائے گی، ٹینشن نہ لو۔ مقابل نے بھی اسی کی طرز میں کان کے پاس منہ لا کر رد میں کہا، جس پر وہ لٹکے ہوئے منہ کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ بس ایک بار دیکھوں گی نا پلیز، میرے دل کو تسلی ہو جائے گی کہ وہ اندر ٹھیک ہے۔ وہ بڑے پیار سے لچکدار لہجے میں مزید قریب آ کر منتی انداز میں بولی، پوری دنیا کی خوبصورتی ایک طرف اور اس کی وہ معصومانہ آنکھیں ایک طرف، وہ تو بیچارہ اپنا دل سنبھال رہا تھا اب۔ میں بتا رہا ہوں اندر ٹھیک ہے، تبھی تو ابھی تک کوئی آواز نہیں آئی ہمیں، اور اس طرح اگر تم بار بار دیکھنے جاؤ گی اسے تو وہ بکھر جائے گی تمہیں دیکھ کر۔ مگر میں پہلی بار دیکھنے جا رہی ہوں، ایک بار تو دیکھ کر آنے دو، دل کو تسلی ہو جائے گی کہ وہ ٹھیک ہے۔ اس کی ضد پر در نجف نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا بچی سے زیادہ تو بچی کی ماں کو سنبھالنا پڑے گا۔ اوکے جائیں، آپ دیکھ کر آ جائیں۔ اب وہ اتنے پیار سے ضد کرے گی بار بار تو وہ کیسے منع کرے گا؟ آخر کار اجازت دی کہ دیکھاؤ، وہ بھی فوراً ہی اٹھ کر گئی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک بیٹھی ہوئی ہے، رو بھی نہیں رہی، بلکہ اتنی کانفیڈنٹ میں بیٹھی ہے کہ میں تو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ عائشہ اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بڑا ایکسائٹڈ ہو کر بتا رہی تھی۔ اس کے لہجے میں بہت خوشی اور فخر تھا، جیسے پتا نہیں کون سا تمغہ سمرا نے اپنے نام کر لیا ہو اندر بیٹھ کر۔ مقابل اس کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہوئے مسکرایا، مگر ساتھ ہی فوراً اس کا ہاتھ واپس اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ لیکن اس بار احتجاج میں اس لڑکی نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچا۔ ہاں، وہ چونکا تھا اس کے ہاتھ کھینچ لینے پر، لیکن اگلے ہی پل اس نے پھر دوبارہ ہاتھ پکڑا، اور اس بار پہلے سے زیادہ مضبوطی سے پکڑا تھا کہ وہ احتجاج کر کے بھی چھڑا نہ سکی۔ لگتا ہے مسز درے نجف کو کل نہیں آنا اسکول، اور نہ ہی یہاں آ کر بیٹھنا ہے صوفے پر۔ اس نے بڑے دبے دبے الفاظوں میں اسے وارننگ دی تھی، جس پر عائشہ نے اسے حیرت بھری نگاہ سے دیکھا۔ کیا وہ واقعی اسے بلیک میل کر رہا تھا کہ اگر وہ ہاتھ چھڑائے گی تو وہ کل اسے لے کر ہی نہیں آئے گا اسکول؟ ایسے مت دیکھو، پیار ہو جائے گا۔ ابھی وہ حیرت سے دیکھ ہی رہی تھی کہ مقابل نے اپنی پیشانی ہلکی سی اس کی پیشانی سے ٹکرا کر مسکراتے ہوئے شرارت سے کہا، جس پر وہ بلش کر اٹھی تھی۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ او میرا بچہ! بس سمرا کا کلاس روم سے باہر نکلنا تھا کہ عائشہ نے فوراً اسے اپنی باہوں کے حصار میں جکڑ لیا۔ اس نے سمرا کو گود میں اٹھا لیا تھا اور بڑے پیار سے باتیں کرتے ہوئے آگے آگے جا رہی تھی، جبکہ درے نجف اپنے سیدھے ہاتھ میں اپنی بیوی کا پرس اور الٹے کندھے پر سمرا کا بیگ لٹکائے پیچھے آ رہا تھا۔ اس نے کوئی شرم محسوس نہیں کی تھی اپنی بیوی کا پرس پبلکلی پکڑنے میں، بلکہ وہ تو بڑا خوش خوش پیچھے چل رہا تھا۔ اور کیوں کر خوش نہ ہوتا؟ اسے اپنی فیملی کمپلیٹ ہونے کا احساس ہو رہا تھا آج۔ ماما، ہم نانو کے گھر چلیں؟ میں نانو، نانا، بڑی نانو اور رافع ماموں کو دکھاؤں گی کہ مجھے سٹار ملا ہے۔ وہ بڑا ایکسائٹڈ تھی اپنے گال پر ملے ہوئے سٹار پر۔ ہاں کیوں نہیں؟ عائشہ بھی خوش ہو کر فوراً بولی، جبکہ درے نجف نے ان دونوں ماں بیٹی کو ترچھی نگاہ سے منہ بسور کر دیکھا تھا۔ کبھی گھر میں بھی ٹک جایا کرو تم دونوں ماں بیٹی، جب دیکھو نانو کے گھر پہنچ جاتی ہو۔ وہ چاہ کر بھی کڑے اڑے بغیر نہ رہ سکا۔ مگر پاپا، مجھے نانو کو دکھانا ہے۔ سمرا اب کھڑے ہوتے ہوئے اس کی سیٹ پر اپنا ننھا بازو ٹکائے بولی، تو ویڈیو کال کس مرض کی دوا ہے میری جان؟ ویڈیو کال پہ دکھا دینا۔ ابھی ہم ناشتہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، صبح سے اٹھا ہوں کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ مگر پاپا، موبائل میں کیا مزہ آئے گا رافع ماموں کو چڑھانے میں؟ سمجھا کرے نا، انہیں نہیں ملا ہوگا سٹار کبھی اسکول میں، وہ تو گندے بچے تھے بہت۔ تو تم سٹار دکھانے جا رہی ہو یا رافع ماموں کو چڑھانے جا رہی ہو؟ دونوں، وہ ایکسائٹڈ لہجے میں تیزی سے چیخ کر بولی۔ اچھا چیخو تو مت میرے کان میں، وہ اپنا کان مسلتے ہوئے جھنجھلایا۔ مگر مجھے نہیں لگتا آپ کی ماما جانا چاہتی ہیں، ان کا بالکل بھی دل نہیں ہے۔ پتا ہے وہ تھکی ہوئی ہیں، صبح سے اٹھی ہیں نا آپ کے ساتھ، تو وہ گھر جا کے سونا چاہتی ہیں، آرام کرنا چاہتی ہیں۔ آپ ایک کام کرو، بعد میں چلی جانا، بلکہ میں کام کروں گا، آپ کے رافع ماموں کو کال کر دوں گا، وہ آ کر لے جائیں گے، آپ پھر دکھا کر آ جانا سب کو اپنا سٹار۔ آج پہلی بار تو وہ دشمن جاں خود سے قریب آئی تھی۔ وہ دلی طور پر مچل رہا تھا اس کے نرم ہاتھ کو پھر سے اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے، اس کی انگلیوں سے پھر سے اپنی انگلیوں کو الجھانے کے لیے۔ یہ تو اپنی بیٹی کا خیال تھا، ورنہ وہ ہاتھ پکڑ کر ہی بیٹھا ہوتا اس لمحے بھی۔
अब वो आयशा के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने के मौके तलाश कर रहा था, जो तभी मुमकिन था जब समरा अपनी नानी के घर जाए या सो जाए। सोने वाली तो वो है नहीं, उल्टा वो शैतान की नानी उन्हें ही सुला देगी। इसलिए नानी के घर भेज देना ही बेस्ट ऑप्शन था उसके लिए, क्योंकि दुरे नजफ ने बड़ा स्मार्टली प्ले करते हुए आयशा का एहसास जताया था कि वो थकी हुई है, जिसके सबब समरा थोड़ी लचक में आ गई। मामा आप थक गई हो? माँ समरा ने तस्दीक के लिए पूछा, क्योंकि बगैर माँ के जाने का तस्वुर उसके दिल को भी थोड़ा बोझल कर गया था। बच्चे को तो अपनी माँ के साथ ही सबसे ज्यादा मजा आता है। नहीं, मैं थकी हुई नहीं हूं मैं। उसने साफ इनकार किया। साथ ही वो अभी बोल ही रही थी कि दुरे नजफ तेजी से उसकी बात काटते हुए आंखें दिखाकर बोला, मिसेस दुरे नजफ आप थकी हुई हैं। अगर आप समरा की नानी के घर गईं तो आप मजीद थक जाएंगी। फिर मैं आपको कल लेकर नहीं जाऊंगा स्कूल, और ना ही आपके साथ बाहर बैठूंगा। उसने एक एक लफ्ज जब जताते हुए कहा तो आंखों में वार्निंग नुमाया थी कि खुद मना करो जाने से, वरना भूल जाना तुम्हें लेकर जाऊंगा कल समरा के स्कूल। जब वो समरा की क्लास के बाहर बैठकर इतना परेशान थी, तो ये कहाँ मुमकिन था कि घर में सुकून पालेगी। वो तो सोच सोच के ही पागल हो जाएगी कि कहीं उसकी बेटी स्कूल में रो ना रही हो। ये तो ब्लैकमेलिंग है। माना पहले की तरह उसे दुर्र नजब से बहुत ज्यादा डर नहीं लगता था, लेकिन फिर भी वो उस खूबरू नौजवान के साथ अकेले घर में नहीं रुकना चाहती थी। वो बेख्तियार बोल उठी थी, बच्चों की तरह रोती सी आवाज में, जबकि मुकाबिल ने उसके क्यूट से फेस को देखकर बमुश्किल अपनी हंसी होंठों में दबाई थी। क्या? समरा नासमझी से, यही के मामा कह रही हैं वो थकी हुई है ना समरा की मामा। सूर्य नजफ ने अब उस लड़की की जानिब देख बड़े प्यार से तस्दीक चाही। हाँ, मैं थक गई हूँ। मरता क्या ना करता आयशा को तस्दीक करनी ही पड़ी थी। अगर मुझे अंदाजा होता कि मोहतरमा की गोट इस तरह फंसेगी मेरे पास, तो मैं शादी के दूसरे दिन ही समरा को स्कूल लगा देता। ये जुमला जेरे लब अदा करते हुए एक दिलफरेब सी मुस्कुराहट थी उस नौजवान के चेहरे पर। छोड़ें, वो अपनी फैमिली को लेकर नाश्ते के लिए करीब के रेस्टोरेंट पहुंच गया था। वहां पहले उसने अपनी बीवी के लिए चेयर खिसकाई। जब आयशा बैठ गई तो अपनी नन्ही परी को गोद में उठाकर सामने वाली चेयर पर बिठा दिया, और खुद आयशा के बराबर वाली चेयर पर आकर बैठा। अपना ऑर्डर करने के बाद वो अभी समरा के चेहरे पे बने स्टार को बड़े प्यार से देख ही रही थी, जब उसके हाथ को टेबल के नीचे से दुरे नजफ ने बड़ी नरमी से अपने हाथ में कैद किया। लम्हा भर के लिए उसकी आंखें हैरत से फैली। उसने तेजी से अब दुरे नजफ की जानिब देखा, जो बज़ाहिर बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में अपना मोबाइल एक हाथ से चलाता हुआ नजर आ रहा था। उसने बहुत होले से कहा था, गुजारिश के अंदाज में। क्या? मुकाबिल उसकी जानिब देख निहायत अनजान लहजे में इस्तफसार करने लगा। मेरा हाथ। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। स्कूल में हाथ पकड़ने की बात अलग थी। उस वक्त वो परेशान थी और दिमाग उस जानिब नहीं था, मगर अब मामलात अलग थे। अब वो उसके लम्स को महसूस कर रही थी, उसकी आंखों में शोखी को मचलते हुए देख रही थी। क्या हुआ आपके हाथ को? मोबाइल रखकर टेबल पर अपनी कोहनी जमाते, फिर हाथ के प्याले में अपना हसीन चेहरा टिकाकर उसकी जानिब मोहब्बत भरी निगाह से देखते वो अनजान लहजे में फिर पूछ रहा था। समरा ने तो रेस्टोरेंट में बैठते ही आयशा का मोबाइल ले लिया था। अब उसे इर्द गिर्द की कोई परवाह न थी, और ना ही वो अपने वालिदैन की कोई बात सुन रही थी। आपको पता है? निहायत झेम कर जवाब दिया। क्या पता है? वो शरारत से बोला। मेरा हाथ। लचकदार लहजे में बोली, साथ ही उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश जारी थी। यही तो मैं पूछ रहा हूँ मिसिस दुरे नजफ, क्या हुआ है आपके हाथ को? दुनिया जहां की मासूमियत चेहरे पर सजाए वो मीसना आहिस्तगी से पूछने लगा। छोड़े ना। उस नौजवान की गहरी बोलती आंखों की तपिश, उस पर सोने पर सुहागा करती लबों पर बिखरी शोख बिखरी मुस्कुराहट, वही जानती है वो कैसे अपने धड़कते दिल को संभाल रही थी। नजरें हया से झुकाकर मिन्नती अंदाज में गोया हुई। क्यों छोड़ूं? मैंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा हुआ है। आपको क्या मसला है मोहतरमा? वो जो उस पे अपना हक जताकर उसे ही उससे बेगाना कर रहा था। कोई पूछे आयशा से वो उसे कितना प्यारा लगा था। बल्कि एक काम करें, दूसरा हाथ भी मुझे पकड़ा दें। वो निहायत संजीदगी से मशवरा देने वाले अंदाज में उसके कान के पास मुंह लाकर सरगोशी करने लगा, जिस पर उस नाजुक जान के गाल लाल हुए थे। बेचारा खाली खाली महसूस कर रहा है ये हाथ अब। रो रहा है कि मेरा क्या कसूर है, मुझ पे नजर इनायत क्यों नहीं। उस खाली रह जाने वाले हाथ की जुबान बनकर शिकवा कर रहा था वो नौजवान। आयशा किसी खिलते गुलाब की मानंद मुस्कुरा दी थी उसकी बात सुन।
وہ مزید کچھ کہتا اس سے قبل ہی ویٹر آرڈر لے آیا تھا۔ عائشہ کو لگا تھا اب وہ اس کا ہاتھ چھوڑ دے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ ایک ہاتھ سے کھانا کھاتا رہا اور اسے بھی مجبور کیا کہ ایک ہاتھ سے ہی کھاؤ۔ جب تھوڑی دیر گزر گئی اور اس نے دیکھا وہ ٹھیک طرح نہیں کھا پا رہی، تو اس نے ہاتھ چھوڑا، لیکن اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ وہ خود اچھی طرح کھا سکے، اس لیے چھوڑا تھا تاکہ وہ اچھی طرح اسے کھلا سکے۔ اس نے پراٹھے کا انڈے کے ساتھ لقمہ بنا کر اب اس کے لبوں سے لگایا۔ دورے نے جب چاہتا تو پہلا لقمہ خود کھاتا، کیونکہ ہاتھ باؤنڈ ہونے کے سبب وہ خود بھی ٹھیک طرح نہیں کھا پا رہا تھا، اور یہ بات عائشہ نے دیکھ لی تھی۔ مگر اس نوجوان نے پہلا لقمہ جب بنایا تو بجائے خود کھانے کے اس کے لبوں سے لگایا۔ اس نے تو حیران ہونا ہی تھا۔ وہ آنکھیں حیرت سے پھیلائے اب اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ خود سے پہلے اسے رکھ رہا ہے، یہ بات عائشہ کے دل کو بہت شدت سے محسوس ہوئی۔ اس نے لقمہ منہ میں لیا، ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو اچانک؟ وہ فوراً فکر مند ہو کر پوچھنے لگا۔ رو نہیں رہی، کچرا چلا گیا شاید۔ کیا بتاتی کہ اس کا حسن سلوک دیکھ کر رو رہی ہے؟ ارے میرے ہاتھ چکنے ہیں، ویٹ میں ہاتھ صاف کر لوں پہلے۔ اس نے فوراً ہی اب ٹیشو سے اپنے ہاتھ صاف کیے تھے، کیونکہ خیال تھا کہ کہیں مزید آنکھوں میں مرچیں نہ لگ جائیں اس کے ہاتھ لگانے پر۔ نہیں ٹھیک ہے، اسے پریشان ہوتا دیکھ وہ اب نرمی سے بولی، ساتھ ہی اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر لیے تھے۔ پکا؟ جی جی۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے مطمئن کیا۔ اب اگلا سین۔ ارے آ رہی ہوں، رک تو جاؤ جاں شیر، کیا ہو گیا؟ کیوں بار بار بیل بجا رہے ہو؟ جاں شیر تو جیسے بیل کے بٹن پر ہاتھ رکھنے کے بعد ہٹانا ہی بھول گیا تھا۔ اس کی یوں مسلسل بیل بجانے پر وہ لڑکی جو سو رہی تھی، نیند سے اٹھ کر ہڑبڑی میں تیزی سے دروازے کی جانب آئی۔ تم سو رہی تھی؟ نہیں، سوتے تو صرف انسان ہیں، دی ممی تھوڑی سوتی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے نہایت جذبز ہو کر جواب دیا تھا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ طنز کر رہی تھی لیکن مقابل معصوم بن کر اس کی بات سے مکمل رضامندی ظاہر کرتا ہوا نہایت لاپرواہی سے اندر کی جانب چل دیا۔ لائک سیریسلی؟ جس پر وہ منہ پھلا کر اس کی کمر کو تکتے حیرانگی سے بولی، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آئے ہو اتنی رات کو؟ وہ تو آتے ہی ایل سی ڈی آن کر کے بیٹھ گیا تھا، جس پر زمر الجھ کر استفسار کرنے لگی، نظر نہیں آ رہا مووی لگا رہا ہوں، جاؤ پاپ کارن لے آؤ، ساتھ بیٹھ کے مووی دیکھیں گے آج رات۔ او ہیلو، صبح یوں نہیں جانا ہے میں نے، چلو نکلو یہاں سے، بڑے آئے مووی دیکھیں گے رات بھر بیٹھ کر، جاؤ کہیں اور جاؤ، چلو اٹھو شاباش، نکلو نکلو یہاں سے۔ یہ سنتے ہی کہ وہ مووی نائٹ منانے آیا ہے، فوراً ہی اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے دروازے کا راستہ دکھانے لگی۔ سمر پلیز۔ وہ نازک سی لڑکی مسلسل طاقت لگا رہی تھی اس کا بازو کھینچ کر اٹھانے کی، مگر اٹھنا تو دور وہ ہلا تک نہیں سکی تھی اسے۔ مگر جب مقابل نے اچانک اس کی کلائی پکڑ کر اپنی جانب کھینچی تو وہ یکدم پوری کی پوری کھینچی چلی آئی تھی اس کے اوپر۔ اگلے ہی پل زمر نے اپنے چہرے کو اس کے چہرے کے اتنا قریب آیا تھا کہ اس کی گرم سانسیں محسوس کر سکتی تھی۔ ایک دو ثانیوں کے لیے وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکنے لگے، اور پھر جانشے نے بزاریت بھرا منہ بناتے یوں ہی اس کے خوبصورت گال پر اپنے ہاتھ کی پشت رکھ کر پوری فورس کے ساتھ دھڑام کر کے اسے اپنے برابر میں صوفے پہ گرایا۔ ایک لمحے کے لیے وہ پورا ہل کر رہ گئی تھی۔ وہ تو اسے ایسے پٹک رہا تھا جیسے وہ کوئی گڑیا ہو۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ خود کو سنبھال کر سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے دانت پیس کر اراتے ہوئے بولی، زمر پلیز چپ ہو کر بیٹھو، ابھی میرا موڈ نہیں ہے تم سے لڑنے کا۔ نہایت کوفت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، وہ بھی بغیر اس کی جانب دیکھنے کی زحمت کیے۔ کیا مطلب موڈ نہیں ہے؟ ایک تو میرے گھر میں زبردستی رات کے وقت گھسے چلے آئے ہو، اوپر سے مجھے ایسے اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہو جیسے میں کوئی گڑیا ہوں۔ تم بدتمیز ہو نہایت، پتا ہے تمہیں؟ وہ فوراً ہی کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا کر غصے سے چیخنے لگی تھی۔ میرے ساتھ بیٹھ کر مووی دیکھو گی یا کمرے میں پھینک کر آؤں تمہیں؟ وہ چیخ رہی تھی جبکہ جاں شیر کے کان میں تو جوں تک نہ رینگی۔ اپنی ٹھوڑی مسلتے ہوئے اس کی جانب چہرہ اٹھا کر دیکھ وہ خاصا بیزاریت سے پوچھ رہا تھا، جاں شیر تمیز سے بات کرو مجھ سے۔ اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ وہ برہمی سے گویا ہوئی، مانو اس کے کانوں سے دھواں نکل رہا ہو۔ محترمہ، اگر اجازت ہو تو ذرا ہمارے ساتھ بیٹھ کر فلم بینی فرما لیجیے، ورنہ عرض ہے آپ کو آپ کے حجرے تک بخوشی بدرکا کراؤں۔ اس نے کوفت سے ایک گہرا سانس چھوڑا، پھر ضبط سے مٹھیاں بھینچ کر اس کی جانب دیکھ نہایت مہذب اور شائستہ انداز میں اپنی بات کہی، جس پر زمر کا غصہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگا تھا۔
چہرہ مزید سرخ پڑا۔ وہ منہ چڑھا کر پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے میں چلی گئی تھی۔ ساتھ ہی اپنے پیچھے دروازہ اتنی زور سے بند کیا تھا کہ الگ ہی محسوس ہوا کہ سارا غصہ بے جان دروازے پہ نکالا ہو۔ تھا وہ بھی ڈھیٹ، فل والیوم کر کے آرام سے بیٹھ گیا۔ 1 گھنٹہ بھی بمشکل ہی گزرا تھا جب وہ پاؤں پٹکتی ہوئی آ کر اس کے برابر میں بیٹھی۔ سونے کی ساری ناکام کوششیں کرنے کے بعد تھک ہار کے آ ہی گئی تھی وہ، اور یہ بات مقابل سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کے برابر میں آ کر بیٹھتے ہی مقابل نے کوئی فاتحانہ مسکراہٹ پاس نہیں کی، کوئی طنز نہیں کسا، بلکہ الٹا اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا، وہ بھی نہایت تھکے ہارے انداز میں۔ کچھ ہوا ہے؟ سامنے اسکرین پر نگاہ جمائے وہ آہستگی سے پوچھ رہی تھی اب۔ کیا ہونا تھا؟ اس نے انکار کر دیا میرے پروپوزل کو۔ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی وہ۔ نظریں اس کی بھی اسکرین پر جمی تھی۔ یہ جملے ادا کرتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جس کے سبب اب سامنے کی اسکرین دھندلی نظر آ رہی تھی، مگر آنسوؤں کو بہہ جانے دیا۔ کہو تو ایک بار میں اس سے بات کروں، وہ سمجھ جاتی ہے میری بات کو۔ وہ نرمی سے گویا ہوئی، کیونکہ محسوس کر سکتی تھی اس کے کرب کو، اس کی اذیت کو، اس کے رنج کو، اس کے یوں ٹوٹے اور بکھرے وجود کو۔ نہیں، میں اب چیزیں قسمت پر چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے اس کا ریجیکشن بار بار سننے کی۔ میں اتنا مضبوط نہیں ہوں زمر جتنا نظر آتا ہوں۔ ایک طویل مسافت کے بعد جب ایک مسافر تھک کر بیٹھتا ہے اور پھر اس میں ہمت نہیں بچتی دوبارہ اٹھنے کی، بس وہی حال تھا اس کا۔ وہ تھک گیا تھا سراب کے پیچھے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ وہ تھک گیا تھا اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے دلاتے۔ وہ نہیں تھامتی اس کا ہاتھ، وہ نہیں کرتی اسے معاف۔ وہ دنیا کے کسی بھی مرد کو ملنے کے لیے تیار ہو جائے گی، مگر مجھے پتا ہے وہ لوٹ کر جانشیر تبریز کے پاس نہیں آئے گی۔ وہ نہیں آئے گی زمر، وہ نہیں آئے گی۔ وہ بکھرا ہوا اس کا بے بس لہجہ زمر کا دل کاٹ رہا تھا کہ بس نہ چلتا ہو ابھی فون ملائے اور بات کرے، اور کہے کہ دیکھ لو ایک بار کیسے تڑپ رہا ہے یہ تمہارے لیے۔ شاید تمہیں ترس آ جائے، شاید تمہیں اس کی محبت پہ یقین آ جائے۔ چلو اٹھو، پاپ کارن بناتے ہیں، میرا بہت دل چاہ رہا ہے۔ ایسے خالی خالی مووی دیکھنے میں مزہ نہیں آ رہا۔ وہ اب اسے اٹھا کر اپنے ساتھ کچن میں لے گئی تھی۔ یہ سارے تو سادے ہیں، مجھے چیز والا فلیور چاہیے۔ وہ پاپ کارن کے سارے پیکٹس کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہوئے منہ بسور کر بولا، جس پر زمر حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ابھی کچھ دیر پہلے بیٹھ کے رو رہے تھے تم، اور اب تمہیں چیز والا پاپ کارن کھانا ہے؟ واہ! زمر نے نہایت طنزیہ لہجے میں تالی بجا کر اپنی حیرت کا اظہار کیا تھا۔ ہاں تو اس زندگی میں خوشیاں سیلیبریٹ کرنا تو میرے نصیب میں ہے نہیں، غم ہی اچھی طرح سیلیبریٹ کر لوں۔ وہ کم از کم مجھ سے وفادار تو ہیں۔ جب سے میں پیدا ہوا ہوں وہ میرے عشق میں پاگل ہے۔ میں نے نہیں دیکھا انہوں نے کبھی مجھے چھوڑا ہو۔ واہ شیمپی واہ! غموں سے عشق کرنا سیکھ لیا غالب کی طرح تم نے تو۔ زمر خوب داد دے رہی تھی اس کی فلسفی پر۔ اب واہ واہ کرنا چھوڑو اور میرے ساتھ مارکیٹ چلو، ہم پاپ کارن لے کر آتے ہیں چیز فلیور میں۔ اس کی کلائی پکڑ کر اب کھینچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ او میں اس ہولیے میں مارکیٹ نہیں جا سکتی۔ زمر فوراً ہی اس سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ کیوں، کیا ہوا ہے تمہارے ہولیے کو؟ ٹھیک تو ہے، چلو اب ناٹک نہ کرو زیادہ۔ ارے ناٹک کی بات ہی نہیں ہے، تم اکیلے جا کر لے آؤ۔ زمر رات کے 2 بجنے والے ہیں، کوئی نہیں دیکھے گا تمہیں، چلو۔ وہ ضدی لہجے میں اس کے ہولیے سے بے نیازی ظاہر کرتے ہوئے گویا ہوا۔ ارے کیا ہو گیا جانشیر، کم از کم 2 منٹ تو دو، میں نائٹ سوٹ میں ہوں یار۔ ارادہ تو یہی تھا کہ نائٹ سوٹ چینج کرنے کے بہانے جا کر خود کو کمرے میں لاک کر کے سیو کر لے گی۔ ارے اتنی پیاری لگ رہی ہو، قسم سے ایسا لگ رہا ہے آسمان سے پری اتر کر آ گئی ہے ڈائریکٹ نائٹ سوٹ میں۔ چینجنگ کی کوئی ضرورت نہیں، بس ایسے ہی چلو۔ وہ بلیک ٹی شرٹ اور پنک کلر کے ڈھیلے ڈھالے سے پجامے میں ملبوس تھی، بال کھلے ہوئے تھے۔ جانشیر کے نزدیک بالکل نارمل ہولیا تھا اس کا۔ خواہ ڈرامے کر رہی تھی وہ بس نہ جانے کے۔ بس بس مکھن نہ لگاؤ تم، میں نہیں جا رہی نا یار، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ چپ چاپ خود چلے جاؤ۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح منہ بسور کر کہہ رہی تھی۔ نہیں ہم ساتھ جائیں گے، اب تم چل رہی ہو یا میں اٹھا کے لے جاؤں؟ اس کی بات سنتے ہی زمر کو صوفے والا سین یاد آیا جس پر اس نے سیفٹی کے لیے پاس رکھی کرسی کو پکڑا تھا۔ میں نہیں جا رہی، میں نے کہا نا۔ تمہیں نا عزت راس ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ فوراً ہی قریب آ کر اس کا ہاتھ کرسی سے ہٹانے لگا، جبکہ وہ لڑکی کسی صورت کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یا خدا، کیا جلاد میرے پیچھے پڑ گیا ہے! مانا وہ لاکھ کوشش کر رہی تھی کہ کرسی ہاتھ سے نہ چھوٹے،
मगर मुकाबिल भी जिद्दी बनकर लगा पड़ा था कि किसी तरह उसका हाथ कुर्सी से हटा दे। वो दोनों किचन में खड़े टॉम एंड जेरी की तरह लड़ रहे थे। जुमर को जब अपनी पकड़ कमजोर पड़ती महसूस हुई तो वो ऊपर की जानिब देखते निहायत झुंझलाकर बोली, अब चलो तुम। वो नाजुक जान कब तक उसकी ताकत का मुकाबला कर सकती थी। आखिरकार जामशेद जीत गया था, उसका हाथ कुर्सी से हटाकर अपने हाथ की कैद में लेने में कामयाब हुआ और अब उसे खींचता हुआ दोनों हाथों से बाहर लेके जा रहा था। अच्छा अच्छा, चाबी तो लेने दो वरना दोनों घर से बाहर बंद हो जाएंगे। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है सर्दी से जम के मरने का। जुमर ने पुरजोर एहतजाज किया था, जिस पर उसने सिर्फ चाबी लेने जितनी मोहलत दी उसे। देखो कितनी सर्दी हो रही है, मैं कह रही थी मुझे कपड़े चेंज कर लेने दो। हद हो गई। जैसे ही मार्केट पहुंचे और वो गाड़ी से बाहर निकली, सर्द हवा ने उसके पूरे जिस्म को छुआ था, जिस पर वो कपकपी लेते हुए जज्बज होकर जांशेर की जानिब देखकर बोली। जांशेर को सर्दी का इतना एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी तो स्टार्ट था बिल्कुल। जबकि जुमर की पहली सर्दी थी कोरिया में, तो उसे तो ये सर्द हवा ही कुल्फी जमाती मालूम हुई। सिर्फ गाड़ी से उतरते ही वो पूरा पूरा कपकपा रही थी और उसके दांत बजना शुरू हो चुके थे। शायद सर्दी का ज्यादा असर इसलिए भी था क्योंकि वो बहुत कमजोर थी। ये पहनो, जांशेर ने पीछे से आकर कहा। फिर अपने दोनों हाथों से जैकेट की दोनों आस्तीनों में उसके हाथ डलवाए और जिप लगाई ताकि उसकी सर्दी कम हो। कितने ठंडे हो रहे हैं तुम्हारे हाथ तो। उसने जुमर का हाथ पकड़ा था, मगर जब उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे पाए तो निहायत फिक्रमंद हो गया। अपने दोनों हाथों से उसके हाथ मसलने लगा ताकि उन्हें गरमाई पहुंचे। वो गरमाई हाथों को पहुंचा रहा था, लेकिन उसका असर जुमर के दिल तक पहुंचता मालूम हुआ। नहीं जानती क्यों वो बस उसे देखे चली जा रही थी। वो हर रोज उसका जैसे एक नया चेहरा देखती हो, कभी फिक्र करता हुआ, कभी तंग करता हुआ, कभी बच्चों की तरह रोता हुआ, कभी बड़ा बनकर समझाता हुआ। और उसका हर रूप जुमर को अच्छा लगने लगा था। अब चलते हैं अगले सीन की जानिब। दौरान मीटिंग जब अचानक उसकी नज़र अपने सेल की स्क्रीन पर गई और माई वाइफ के अल्फाज चमकते देखे तो लम्हा भर के लिए वो चौंका। हैरत और बेयकीनी ने जैसे उसे घेर लिया हो। बस हसरत ही रह गई थी उसकी तो कि कभी उसकी बीवी भी उसे कॉल करे। और आज शायद सूरज मशरिक की जगह मगरिब से निकल आया था कि उसकी कॉल आ गई थी। क्यों वो नहीं जानता, मगर सिर्फ उसकी कॉल देखकर ही जैसे दिल खुशी से सरशार हो चुका था। मेरी वाइफ की कॉल आ रही है, मैं अभी आता हूँ, उसने निहायत चहक कर कहा, जिस पर सब उसकी जानिब मुतवज्जा हुए। बीवी की कॉल नहीं, जैसे कोई जैकपॉट लग गया हो उसके हाथ। उसके लहजे में इतनी खुशी थी कि सभी मुस्कुरा दिए थे। पहली बार जो देखा था कोई अपनी बीवी की कॉल पे इतना खुश हो रहा है। हेलो। मीटिंग रूम से बाहर आकर अब उसने कॉल रिसीव की थी और सेल कान से लगाया। हेलो, मैं आयशा बात कर रही हूँ। उस लड़की के नज़दीक मुकाबिल को कहाँ पता होगा कि ये उसका नंबर है, इसलिए फौरन ही अपना तारुफ देने लगी, जबकि वो मुस्कुराया था चूंकि नाम पर माई वाइफ सेट था उसके मोबाइल में। जी बोलें। वो थोड़ी आवाज़ से घबराई हुई मालूम हुई थी मुकाबिल को, इसलिए तेज़ी से कहा, आपकी अम्मी की कॉल आई थी, उन्होंने कहा आज दावत में चलना है। मुझे मना करना ठीक नहीं लगा तो हाँ कर दी। क्या आप जल्दी घर आ जाएंगे आज? निहायत लचकदार लहजे में पूछ रही थी वो, जैसे डर रही हो कि उसकी इजाजत के बगैर दावत कबूल कर ली है। कहीं ऐसा ना हो वो गुस्सा हो जाए, कहे कि मुझसे पूछ तो लेती कम अज कम, मेरा आज काम का दिन है, मैं कैसे जाऊंगा। या कहे कि तुम कब से इतनी बड़ी हो गई कि डिसाइड करो कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। उसे अच्छे से याद था कि उसका साबका शौहर उसे बात बे बात औकात याद दिलाया करता था कि तेरी औकात है कि तू तोहफे दे लोगों को, तेरी औकात है कि तू इस महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाए। नहीं, तो अपनी औकात भूल जाएगी अगर तुझे ज्यादा आज़ादी दे दी तो। ये औकात का लफ्ज उसके दिमाग में जैसे रच बस गया था। शायद यही वजह थी कि खौफ मजीद बढ़ा। जब मेरे घर की सरबराह ने दावत कबूल कर ली है तो क्यों नहीं आएंगे जल्दी? जरूर आएंगे, दौड़ते हुए आएंगे, आप फिक्र ना करें। बस आप तैयार रहिएगा मिसिस दुरे नजफ, मुझे तो 5 मिनट चाहिए होते हैं। जहां वो गुस्से और बरहमी का दिमाग बनाए बैठी थी, वहां सामने से जवाब बिल्कुल उसके बरक्स आया था। वो कैसे हैरान न होती। वो तो उसके लफ्ज सरबराह पर ही चौंक गई थी बुरी तरह। साथ ही उसका फिदा फिदा लहजे में ये कहना कि हम जरूर आएंगे, हम क्यों नहीं आएंगे, हम दौड़ कर आएंगे, आयशा को बिल्कुल किसी शहजादी वाली फीलिंग से मुतारिफ करा गया था, जो पहले उसने कभी महसूस नहीं की। लगा वो हक रखती है उस पे, वो उसका मर्द है।
عورت کو اپنی عورت کہہ کر پاؤں کی جوتی کا اسٹیٹس بنانے والے ہزاروں ملتے ہیں، مگر خود کو اس کا مرد کہہ کر اپنے اوپر حق دینے والا ہزاروں میں ایک ہوتا ہے۔ اور کچھ نہیں؟ ٹھیک، تو میں راستے سے گجرے لیتا ہوں؟ لچکدار لہجے میں استفسار کیا۔ آپ کی مرضی، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ میری مرضی؟ دیکھ لیں، اگر میں گجرے لاؤں گا تو پہناؤں گا بھی اپنے ہاتھوں سے ہی۔ اس کی بات سنتے ہی وہ سرخ ہوئی۔ اوکے، خاصا ہولے سے رضامند لہجے میں کہا۔ مانا وہ اسے دیکھ نہیں رہا تھا، لیکن امیجن کر سکتا تھا وہ کس قدر لال ہو رہی ہوگی اس لمحے۔ اب اگلا سین۔ آج وہ یوں ہی بیٹھ کر اپنی سٹوری پہ آنے والی ویوز دیکھ رہا تھا، جب طیبہ کی آئی ڈی اس کی نظر میں آئی اور وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ پورے 6 مہینے بعد اس کی بیوی کا کوئی نام و نشان نظر آیا تھا، ورنہ وہ تو جیسے غائب ہو گئی ہو۔ مانا اس نے صرف ایک سٹوری ویو کی تھی، لیکن اس کا وہ دیکھنا بھی حمزہ کے لیے بہت تھا۔ 6 مہینے بعد ہی صحیح، کم از کم اس ستمگرے جاں کو اس کی یاد تو آئی۔ وہ فوراً ہی اب اس کی آئی ڈی کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت پہلے سے فالو کر رہے تھے، مگر وہ کبھی اس کی آئی ڈی پہ نہیں آئی، ورنہ حمزہ تو اکثر اس کی آئی ڈی پہ جاتا رہتا تھا۔ وہ پوسٹنگ بھی تو نہیں کرتی تھی کچھ، بس پرانی ماڈلنگ کی ریلز ہی تھیں اس کی، جنہیں دیکھ دیکھ کر وہ جیتا تھا۔ وہ ویسے روز سٹوری لگانے کا عادی نہیں تھا، لیکن اس کے سٹوری ویو کرنے کے بعد فوراً دوسری لگائی کہ آیا وہ پھر سے دیکھتی ہے یا نہیں۔ اور اس نے دیکھی، سٹوری لگاتے ہی دیکھ لی۔ یس، ہاتھ ہوا میں اچھال کر نیچے لاتا وہ خوشی سے بولا تھا۔ اس کے بعد تو اس نے روز ہی سٹوری لگانا شروع کر دیا تھا۔ موقع ملتے ہی سب سے پہلے وہ اپنا موبائل چیک کرتا کہ سٹوری پر اس ستمگرے جاں کی ویو آئی یا نہیں، اور یہ دیکھ کے کہ اس کا ویو آیا ہے خوشی سے پھولے نہ سماتا۔ اس کے نزدیک ایک خاموش محبت کا آغاز ہوا تھا، جبکہ دوسری جانب طیبہ کو لگنے لگا تھا وہ اسے بھول گیا ہے۔ وہ لڑکا جسے خاموش محبت کا نام دے رہا تھا، وہ کیا جانے کہ وہی خاموشی طیبہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی بن کر دھڑک رہی تھی۔ وہ ہر رات، ہر صبح فون ہاتھ میں لیے اس کی پروفائل کھولتی، ایک ایک سٹوری بار بار دیکھتی، کبھی معمولی سی حرکت پر رک جاتی، کبھی اس کی مسکراہٹ، کبھی اس کی آنکھوں کی روشنی، کبھی کسی بے مقصد ویڈیو میں اس کی آواز کا دور سا عکس۔ جانے کتنی بار وہی چند سیکنڈز دوبارہ چلا کر دیکھتی رہتی۔ اسے خود بھی نہیں پتا چلتا کہ کب اس کی انگلی بارے بارے دیگر اسکرین پر جا پڑتی ہے، سٹوری ختم ہو جاتی، وہ پھر سے ری پلے کر لیتی، جیسے ہر دفعہ امید ہو کہ اس بار کوئی نیا اشارہ مل جائے، کوئی نئی بات، کوئی چھوٹی سی توجہ، کچھ ایسا جو اسے یقین دلا دے کہ وہ اسے یاد ہے۔ کبھی وہ فون کو سینے سے لگا کر آنکھیں بند کر لیتی، تو کبھی اسے دیکھ کر مسکرانے لگتی، تو کبھی رونا شروع ہو جاتی۔ طیبہ کے نزدیک وہ مشہور ایکٹر کہاں جانتا ہوگا کہ وہ روز دیوانوں کی طرح اس کی نئی سٹوری کا انتظار کرتی ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ کیا ہوا؟ وہ سو رہا تھا جب اچانک اسے کسی کی رونے کی آوازیں آنے لگی۔ پہلے تو دماغ کام نہ کیا، گہری نیند میں جو تھا، مگر بھی یکدم اپنی بیوی کا خیال آیا۔ وہ فوراً ہی چونک کر اٹھا، دیکھا تو وہ برابر میں بیٹھ کر رو رہی ہے۔ میری بیٹی، وہ رو رہی تھی، اسے بھوک لگی ہے، میں اسے فیڈ کرانا چاہتی تھی لیکن ان لوگوں نے مجھ سے چھین لی، وہ مجھے نہیں دے رہے، میں کیا کروں؟ وہ اپنے حواسوں میں معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ درے نجف سمجھ چکا تھا کہ وہ خواب دیکھ کر اٹھی ہے۔ ادھر آؤ میرے پاس، تم نے صرف خواب دیکھا ہے، سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا۔ باپ اپنی بیٹیوں پر جان دیتے ہیں، تم فکر نہ کرو، وہ تمہارے ساتھ کتنا برا ہی سہی اپنی بیٹی کو پھولوں کی طرح رکھ رہا ہوگا، وہ بھوکا نہیں سونے دے گا اسے۔ وہ بہت پیار سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے سینے سے لگاتا نرمی سے سمجھانے لگا۔ وہ بھوکی ہے، وہ رو رہی تھی۔ وہ پہلی بار درے نجف کے اتنے قریب آئی تھی، لیکن اسے خوف کا احساس نہیں ہوا، بلکہ سیفٹی کا تھا، حفاظت کا تھا۔ لگ رہا تھا جیسے وہ سمجھے گا اس کے غم کو۔ سینے سے منہ ہٹا کر جب اس کی جانب دیکھ ڈب ڈبائی آنکھوں کے ساتھ بولی، تو مقابل کا دل جیسے پارے پارے ہوا۔ نہیں، وہ صرف خواب ہے، وہ نہیں رو رہی، وہ خوش ہے بہت۔ اپنی انگلی کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کرتا پیشانی چوم کر بڑے پیار سے گویا ہوا، میرے دل کو سکون نہیں آ رہا، صبر کرو، اللہ آسانی فرمائے گا۔ وہ بکھرے چلی جا رہی تھی اور وہ بڑے پیار سے اسے سنبھال رہا تھا، یہاں تک کہ اسے چپ کرا کے اپنے ساتھ لے کر لیٹا۔ تحفظ کا، اطمینانی کا، ایک ہم سفر اور سائبان ساتھ ہونے کا احساس تھا اس کی مضبوط باہوں میں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دوبارہ سو گئی تھی، اور وہ معصوم نہیں جانتی کہ اس کی نزدیکی
اس کی قربت اور اس کی گرم سانسوں کی مہک اب کسی اور کو سونے نہیں دے رہی تھی۔ اف کتنی گرمی ہو رہی ہے۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کمبل خود پر سے مکمل ہٹا دیا تھا، مگر اس کے باوجود گرمی کا احساس کم نہیں ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب اس نے فین بھی آن کیا۔ نہ کرو مسز درے نجف، ورنہ میں نے کل صبح ہی ولیمے کی دیگیں چڑھوا دینی ہے۔ فین کے آن کرتے ہی سردی مزید بڑھی کمرے میں، جس کے سبب وہ نازک جان مزید اس سے لگی، گویا جیسے اس میں سما جانا چاہتی ہو۔ جبکہ درے نجف اب گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، وہ اسے دیکھ مانی خیزی سے زیر لب گویا ہوا تھا۔ اب اگلا سین۔ سمرا کے اسکول سٹارٹ کرنے کے بعد سے ان ماں بیٹی کا نانی کے گھر جانا بہت کم ہو گیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے، اور جتنا وہ قریب سے عائشہ کو جان رہا تھا، اتنا اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مغرور نہیں ہے، نہ ہی وہ اسے ناپسند کرتی ہے، وہ صرف ڈرتی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اس کے ڈر کو نکال رہا تھا، اپنی انا کو سائڈ کر کے اسے خود سے قریب کر رہا تھا۔ میں آرڈر دے آیا ہوں۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب درے نجف نے پیچھے سے آ کر اعلانیہ کہا۔ کس چیز کا آرڈر؟ اس نے کام جاری رکھتے ہوئے یوں ہی سرسری انداز میں پوچھا۔ ولیمے کی دیگ کا۔ اور بس یہ سننا تھا کہ اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ خوبصورت آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں اس کی۔ اسے علم تھا کہ ایسا ہی کوئی ریئیکشن آنا ہے عائشہ کی جانب سے۔ یہی وجہ تھی کہ ہاتھ باندھ کر نہایت پرسکون انداز میں کھڑا اس کی حیرت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ ولیمے کی دیگ کو مزید انتظار کرانا صحیح نہیں ہے اب۔ درے نجف کے اس کے قریب آ کر کان میں بھاری آواز میں سرگوشی کرتے ہی عائشہ کا دل زور سے دھڑکا، مگر ساتھ ہی چہرے پر اناری رنگ بھی چھا گیا تھا۔ وہ فوراً چہرہ جھکا گئی تھی حیا سے۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس کی تھوڑی پکڑ کر اونچی کر اب سنجیدگی سے استفسار کیا، وہ بھی آنکھوں میں محبت سے جھانکتے ہوئے۔ میں پیار سے سنبھال لینا چاہتا ہوں تمہیں اب، اپنے رنگ میں رنگا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تمہیں اتنا پاس لے آؤں کہ تمہاری دھڑکن میرے سینے سے ٹکرا جائے، اور تمہاری سانسوں کی گرمی میرے وجود کو بے چین کر دے۔ میں چاہتا ہوں تم میری گرفت میں آتے ہی اپنی ساری جھجک بھول جاؤ، اور بس میرے لمس کی طرف بہتی چلی آؤ۔ تمہاری وہ ہلکی کپ کپاتی سی سرگوشی، تمہاری پلکوں کی لرزش، اور میرے قریب آتے ہی تمہارا یوں شرما جانا، یہ سب مجھے پاگل کر دینے کو کافی ہے۔ آج میں چاہتا ہوں تم خود چل کر میری باہوں میں سمٹ آؤ، اتنی قریب کہ تمہیں محسوس ہو کہ میں تمہیں کتنی شدت سے چاہتا ہوں۔ وہ پورا پورا لال پڑ رہی تھی، اس کے باوجود مقابل اس کی تھوڑی نہیں چھوڑ رہا تھا، الٹا خاصا محظوظ ہوتا دکھائی دیا۔ ساتھ ہی اپنے جذبات نہایت ہولے اور بھرائی سی آواز میں الٹے ہاتھ سے اس کے بالوں سے کھیلتے ہوئے بتا رہا تھا۔ عائشہ کی سانسیں گہری ہو رہی تھیں، اس کے الفاظ کا لمس اس کے وجود میں ہلچل سی مچا رہا تھا۔ لگ رہا تھا اب جان نکلی کہ تب جان نکلی۔ وہ اپنے ہونٹ کس کے چبانے لگی تھی۔ بولو میری جان، کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس کے اصرار پر بجائے جواب دینے کے، اس کا ہاتھ اپنی ٹھوڑی سے ہٹا کر اس کے کندھے سے اپنی پیشانی لگا کر شرما گئی تھی وہ، جبکہ درے نجف اس کی حیا بھری ادا پہ بھی فدا ہو کر مسکرایا تھا۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں کے دل ایک ہی طرز میں دھڑک رہے تھے۔ اب اگلا سین۔ 4 سال بعد۔ فلم ریلیز ہونے کے اگلے ہی دن ممبئی کی سڑکوں پر ایک عجیب سا شور تھا۔ سینما ہالوں کے باہر لمبی قطاریں موجزن تھیں۔ لوگ ہاتھوں میں پوسٹر پکڑے ایسے بےتاب کھڑے تھے جیسے برسوں سے اسی لمحے کے منتظر ہوں۔ ہر چہرے پر ایک ہی نام تھا، اس کا نام رومان احسن شیخ۔ دوپہر ہوتے ہوتے خبر پھیل گئی کہ فلم نے پہلے دن ہی تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ سوشل میڈیا سے لے کر نیوز چینلز تک ہر جگہ صرف اسی کا تذکرہ تھا۔ نیا سپر سٹار، بالی ووڈ کا اگلا شاہکار، پہلے ہی دن دھماکہ۔ سینما سے باہر نکلتے ہوئے عوام کا شور آسمان تک جا رہا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو گلے لگا کر کہہ رہے تھے، یار کیا ایکٹنگ کی ہے، یہ تو آگ لگا دی اس نے۔ ادھر وہ ہیرو اپنی گاڑی کے ساتھ کھڑا تھا۔ جیسے ہی لوگوں نے اسے دیکھا، ہجوم یکدم بے قابو سا ہو گیا۔ کیمرے آن ہو گئے، موبائلوں کی لائٹس جگمگا اٹھی۔ لوگ آگے بڑھ بڑھ کر اس کی ایک جھلک پکڑنے کی کوشش میں تھے۔ کچھ فین تو بمشکل اپنی جگہ قائم رہ پا رہے تھے، کچھ اوپر گاڑی پر چڑھنے کی کوشش میں، کچھ اس کا نام ایسے پکار رہے تھے جیسے برسوں سے دبایا ہوا جنون آج باہر نکل آیا ہو۔ پولیس بھیڑ کو روکنے کی کوشش کرتی رہی، مگر کامیابی کم، شور زیادہ تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور وہی مسکراہٹ جو پہلی بار بڑے پردے پر نمودار ہوتے ہی دلوں میں اتر گئی تھی۔
وہ ہاتھ اٹھا کر سلام کرتا تو بھیڑ مزید چیخ اٹھتی۔ یہ صرف شہرت نہیں تھی، یہ فینس کا جنون تھا جو بتا رہا تھا کہ بالی ووڈ میں ایک نیا طوفان آ چکا ہے۔ اب اگلا سین، وہ تھکا ہارا اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تھا۔ باہر جتنا شور تھا اندر اتنی ہی خاموشی۔ وہ یوں ہی آ کر گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھا، اپنا سر پیچھے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ کتنی ہی دیر اس طرح بیٹھا رہا، یہاں تک کہ اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ اسے علم تھا کہ اس کا مینیجر آیا ہوگا، اس لیے آنکھ کھولنے کی زحمت تک نہ کی۔ مینیجر اندر گھسا تو پہلی نظر میں ہی جھنجلا گیا۔ آہا سپر سٹار صاحب، یہ کیا تھکی ہوئی حالت لے کر آئے ہیں آپ؟ فلم ہٹ ہوئی ہے، جنازہ نہیں نکلا۔ پتا نہیں وہ دن کب آئے گا جب میں آپ کے چہرے پہ بھی ایک ریئل مسکراہٹ دیکھوں گا۔ وہ کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکتا باتیں شروع کر چکا تھا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو کل صبح ایمرجنسی انٹرویوز 5 چینلز نے لائن لگا لی ہے۔ میں سب کو ٹائم دے آیا ہوں کیونکہ ظاہر ہے میرا کام ہے نا۔ وہ ایک فائل اس کی گود میں رکھ کر بولا جو مقابل نے کھولنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ اور ہاں، ایک برانڈ ہے جو کل ہی ڈیل فائنل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا بھائی ذرا وقت دیں، ہمارا ہیرو ابھی فلم کی کامیابی سے سانس تو لے لے، مگر وہ نہیں مان رہے۔ تیسرا، آج رات 10 بجے بڑی پارٹی ہے، پروڈیوسرز، ڈائریکٹر، میڈیا سب ہوں گے، اور اندازہ لگائیں وہاں کون شاندار موڈ میں ہونا چاہیے؟ میں؟ وہ خود ہی جواب دیتے ہوئے، نہیں، آپ، کیونکہ آپ ہی ہیرو ہیں۔ میں تو صرف وہ بندہ ہوں جو پوری دنیا سنبھال کر آپ کے پاس چھوڑتا ہے اور پھر آپ کو اسی صوفے میں دفن دیکھتا ہوں۔ وہ ساری باتیں بولے چلے جا رہا تھا، مگر مقابل نے اب بھی کہاں آنکھ کھول کر اسے دیکھا تھا۔ وہ تو جیسے آدم بیزار ہو۔ ارے یاد آیا، کیا آپ کسی بریرہ کو جانتے ہیں پاکستان سے؟ کال آئی تھی آج۔ اور بس یہ نام سننا تھا کہ وہ فوراً ہی آنکھ کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ جس طرح بجلی کی پھرتی سے سیدھا ہو کر بیٹھا تھا، وہی بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ کتنی خاص ہے۔ تم نے بریرہ کہا نا ابھی؟ وہ جیسے بے یقینی کی عالم میں پوچھ رہا تھا۔ جی بریرہ، جاری ہے۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کی دھماکے دار ایپیسوڈ۔ تو بھائی شروع کے سینس تو بڑے کیوٹو کیوٹو تھے درے نجف اور اس کی وائف کے۔ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب وہ ہر پوائنٹ پہ اس کا اتنا خیال کرتا ہے، اینڈ وہ اتنے اچھے سے اس نے سنبھالا ہے، لائک اس کو، مجھے اس پوائنٹ پہ لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب شاید وہ اس سے بدگمان ہو گیا تو کیا ہی کرے گا۔ اور عائشہ بھی اب obviously اس کو سمجھنا شروع کیا ہے اس نے، تو فائنلی ان دونوں کے بیچ تو سب ٹھیک ہوا ہے۔ تو وہ تو بہت ہی کیوٹ سینس تھے، اور جہاں شیر کو بھی برا لگ رہا ہے کہ اس کا ہارٹ بریک پھر سے ہو گیا، بریرہ نے اس کو پھر سے کر دیا، لیکن بریرہ اس کی قسمت میں ہی نہیں تھی شروع سے ہی۔ وہ ایک پوائنٹ تھا کہ جب وہ اگر کر لیتا اس ٹائم پہ، اس کی بات مان لیتا تو ٹھیک تھا، لیکن اب ایک دفعہ کھو دیا تو کھو دیا بھائی۔ اور پھر ہو سکتا ہے اس کی قسمت میں ابھی زمر ہو۔ اب جیسے زمر کا بھی ایک مطلب طلاق ہو گئی، اور وہ پیار بھی اس کو ہو گیا تھا اس سے، تو اب اس کا بھی دل ٹوٹا ہوا ہے، اس کا بھی دل ٹوٹا تھا، دو ٹوٹے دلوں والے ہو سکتا ہے خود کو سنبھال لیں اور ایک دوسرے کو بھی سنبھال لیں۔ تو دیکھتے ہیں ابھی نیکسٹ جا کے کیا ہوتا ہے۔ اینڈ دین ہم آتے ہیں نیکسٹ کپل پہ، ہمارا جو حمزہ اور طیبہ ہیں، دونوں ہی ڈنگر ہیں میں کہتی ہوں، مطلب دونوں ہی خاموش محبت۔ بھائی بتاؤ نا ایک دوسرے کو، کب بتاؤ گے؟ کہ وہی بچوں والی باتیں کہ سٹوریز میں دیکھ لی تو وہ کتنا خوش ہو رہا تھا، اور ادھر سے وہ بیچاری اپنی اس میں لگی ہوئی ہے کہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ بولو تو صحیح یار، چلو خیر دیکھتے ہیں، ان کا پتہ چل ہی جائے گا۔ اور اینڈ پہ جی ہمارے ہیرو صاحب رومان، 4 سال گزر گئے، او مائی گاڈ! تو اس ٹائم میں تو بریرہ نے بھی خود کو مطلب پڑھ لکھ لیا ہوگا اور کہاں پہنچ گئی ہوگی۔ دیکھتے ہیں نیکسٹ میں پتہ چلتا ہے کیا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اپنے ویوز ضرور بتائیں کامنٹس میں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، میری طرف سے اللہ حافظ۔